अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आप लोग की होस्ट नाहिद फैज। जैसा कि आप लोग को पता है, आयो हमने तफसीर कुरान सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिनको लीड करी है मैम माजिबीन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने कुरान पाक की पहली सूरत फातिहा की तफसीर देख ली है। और आज हम मैम से कुरान पाक की दूसरी सूरत बकरा की तफसीर जानेंगे। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से आज सूरत बकरा की इब्तिदा करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़-ज़हरावैन, दो जगमगाने वाली सूरतें सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे दो बादल या दो साइबान या दो परिंदों का झुंड, या ये दो सूरतें अपने पढ़ने वालों के ऊपर इस तरह छाई होंगी जैसे बादल साइबान या परिंदों का झुंड हो और अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी। और फरमाया कि सूरत बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बाइस बरकत है और इसका छोड़ना बाइस हसरत है, और बातिल कुव्वतें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, इस घर से शैतान निकल जाता है। सूरत बकरा कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। मदनी सूरत है, मदीना में नाजिल हुई। और मदनी सूरतें क्या कौन सी होती हैं? जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। और इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई शैतान क्यों चला जाता है, कि कैसे कैसे काम बताए गए हैं जिनसे करने से शैतान दूर चला जाता है। आमतौर पर समझा जाता है कि इसके अल्फाज में कोई मंतर या जादू है, लेकिन देखा जाए तो इसमें वो अहकामात हैं कि अगर इंसान इस पर अमल करे तो शैतान इस पर काबू नहीं पा सकता। सूरत बकरा में कुछ कैटेगरीज हैं। इसके 9 हिस्से हैं। इब्तदाई तौर पर स्टार्ट में कुरान पाक के मानने वालों और ना मानने वालों के एतबार से 3 ग्रोह, जिसमें मुत्तकी, काफिर और मुनाफिकीन का जिक्र किया गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत व इम्तिहान के हिसाब से कुछ बातें हैं। और फिर बनी इसराइल, जो कि सबसे पुराना मौजूदा मज़ाहिब में से सबसे पुराना मज़हब है। 10 रुकू में बनी इसराइल की यहूदियत की हिस्ट्री बताई गई है। और जिस पे पारा ख़त्म होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, वो एक रोल मॉडल हैं। और इसी तरह से फिर तामीर काबा का ज़िक्र है। ये सूरत की इब्तिदा होती है हर्फ़ मुक़त्तआत से, अलिफ लाम मीम। हर्फ़ मुक़त्तआत क्यों कहा गया? कि ये मुक़त्तआत के मायने हर्फ़ तहजी अरबिक अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, अलिफ, लाम और मीम। मुक़त्तआत के मायने है कता करना, काटना। कता का मीनिंग क्या होता है? काटना। काटने हम किस लिए काटते हैं? कि किसी सब्जी को काटें तो वो अलग-अलग, इसलिए ये लफ्ज़ लिखे इकट्ठे जाते हैं मगर पढ़े अलग-अलग जाते हैं। इकट्ठे होते हैं लेकिन टुकड़ों में अलग-अलग पढ़ते हैं, अलिफ, लाम, मीम। और ये मुक़त्तआत हर्फ कुरान पाक की कई सूरतों के पहले आते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, आरा हैं, राय हैं। एक ओपिनियन ये है कि ये नाम है किसी का। दूसरी ओपिनियन ये है कि इसके कोई मायने नहीं हैं। और तीसरी ओपिनियन ये है कि मायने हैं मगर हमें नहीं मालूम। और एक और ओपिनियन है कि इस पर खामोशी अख्तियार करनी चाहिए कि मीनिंग है या नहीं है, हमें बात नहीं करनी चाहिए। और इस तरह और भी बहुत सी बातें हैं, मगर इनमें जो सबसे ऑथेंटिक राजे कहते हैं जो इसको हम प्रेफर करते हैं,
امام تیمیہ، توئیں یا میم یا ہا، تیمیہ کی تفسیر میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حروف عربوں کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حروف کا استعمال دراصل عربوں کو عاجز کرنے کے لیے کیا گیا کہ یہ وہ حروف کے ماہر تھے عرب، اور قرآن حروف کا مجموعہ ہے۔ حروف کو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کیا ہے جس سے اتنا زبردست میننگ فل کلام ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور جس کی مثال کوئی نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ عاجز کرنے کے لیے یہ کلمات لائے گئے ہیں۔ اگلا لفظ ذالک الکتاب، ذالک یہ اسم اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے۔ اس سے پہلے حروف مقطعات کے بارے میں ایک اور بھی رائے ہے، اور یہ ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ قرآن کے معجزہ ہونے پر یہ دلیل ہے، الف لام میم یہ اجاز قرآن ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ان قانوا صادقین، کوئی اس جیسی بات لا کر دکھاؤ اگر تم جانتے ہو۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سننے والوں کی توجہ مبذول کروائی جائے، سامع کو الرٹ کرنے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف پر مشتمل ہیں، پھر یہ الفاظ بنتے ہیں، اس کے بعد آیات، اس جیسا کلام کوئی نہ لایا ہے نہ لا سکے گا۔ اور ذالکہ کا یہ ورڈ ہے، یہ 3 حصوں میں ہے، ذا، لام اور کاف۔ ذا اسم اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام جو ورڈ ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کا مخاطب کے لیے آتا ہے۔ اس میں اشارہ بعید کی طرف یہ مطلب یہ جو ذالکہ ہے اس میں اشارہ بعید، اس کا جو لفظ استعمال کریں گے اس میں اشارہ بعید کریں گے کہ ذالکہ من وہ۔ اور عربوں کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت اور احترام کا ذکر کیا جائے تو وہ یہ کی جگہ وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں اسم اشارہ بعید لایا جاتا ہے، دور کا اشارہ۔ جیسے اردو کی زبان میں ہم تم کی جگہ آپ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ادب کے لیے۔ تو یہاں پر اور انگلش میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے۔ اور یہ عرب کیا کرتے تھے، جب کسی چیز کو عزت دینا ہوتا تھا تو وہ اسم اشاریہ قریب کی بجائے ایسا اسم استعمال کرتے تھے جو دور کی بات بتائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ذالکہ کے ساتھ آگے الف لام کتاب۔ کتاب کیا ہوتا ہے؟ کتاب میننگ ہے لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی چیز جو ہمارے پاس موجود ہو اس کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ الف لام جب ایڈ کریں گے ساتھ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الحمدو تعریف کے ساتھ جب الف لام استعمال ہوا تو یہ دا کا معنی دیتا ہے، دی، خاص کرنے کے لیے۔ تو ایسی کتاب جو خاص ہے، ایسی خاص کتاب، یعنی کہ ہر کتاب کا ذکر نہیں کیا گیا، کتاب یعنی قرآن پاک کا ذکر کیا گیا۔ لا ریبہ، لا ریبہ لامین نہیں، اور ریب شک، شک بھی عربی کا لفظ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے، بلند مقام پر رکھی گئی ہے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اچھا، فرسٹ کاپی لوح محفوظ میں ہے، اور سیکنڈ کاپی اسی طرح یہ قرآن پاک فرشتوں کے پاس بھی ہے۔ فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو صحیفہ ہے عزت والا، یہ نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے،
کاتب ہیں، معزز ہیں اور بہت بہت سیکرٹس ہیں. تو کون ہے وہ؟ فرشتے. تھرڈ کاپی کہاں ہے؟ ہمارے پاس. تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ لکھی ہوئی، ویسے صحیفہ بھی لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، مگر صحیفہ کہتے ہیں سکرولز کو. صحیفہ وہ ہوتا ہے جس کو جلد نہیں کر سکتے، اور صحیفہ پھیلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم رول کرتے ہیں. تو ذالک الکتاب، یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب اس میں کوئی شک نہیں، فی اور ہی ہے، یہ بھی دو لفظوں کا مرکب ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے می، میں، ہی ہو اس میں. ہدن ہدایت ہے، لام پھر ایک علیحدہ ورڈ ہے، اور متقین یہ تقوی کی جمع ہے، متقی کی جمع ہے. لام فور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور متقین تقوی کی جمع، اور یہ کس سے نکلا ہے؟ متقین تقوی سے نکلا ہے. اور رائب کی طرف اگر ہم آئیں تو رائب کا مطلب ویسے ہم شک استعمال کرتے ہیں. شک خود بھی ایک عربی کا لفظ ہے، اور لیکن رائب اور شک میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہ ریب ایسا شک ہے، جو ایسا شک جو ہمیں بے چین کر دے، جو ہمارا سکون چھین لے. اب اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی اس پر تم پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، سکون ملتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کے جواب ملیں گے جو مطمئن کریں گی، جس کو کوئی بھی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. ہمارے اندر کے ایسے کوسچنز، ایسی کیوریز جو انسان مطمئن نہیں کر سکتا، اس کو یہ کتاب مطمئن کرے گی. فی ہی اس میں مین قرآن میں، کہ اللہ کی طرف سے ہے، بالکل سچی کتاب ہے. کس لیے آئی یہ کتاب؟ کس لیے آئی؟ خدن ہدایت کے لیے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت گائیڈ، راستہ، رہنمائی کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے. کس کو راستہ دکھاتی ہے؟ للمتقین، متقین کو. متقی کون ہے؟ تقوی والے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے پرہیزگاری. پرہیزگاری وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیز کس کو کہیں گے؟ پرہیز میننگ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی ایک تو ہوتا ہے بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ سوال یہ ہے کہ کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ایک اور ڈرنا بھی ہوتا ہے. اچھا، ڈرنا کس سے؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے. کنٹراڈکشن آ گیا اس میں. کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ اگر سب انسانوں کے لیے ہے تو صرف متقین کو کیوں ملے گی؟ اگر سب انسانوں کے لیے ہے تو صرف متقین کو ہی کیوں حاصل ہوتی ہے؟ یہ سب کو کیوں نہیں ملتی ہدایت؟ اگر، اور یہ سمجھنے کے لیے بھی ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. ہدایت کیا تھی؟ ہدایت ہے رہنمائی کرنا. رہنمائی کون سی؟ شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. اچھا، ہدایت کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی، علمی اور عملی. علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم سب کو دے گی، یہ کتاب جو بھی پڑھے گا اس کو نالج ملے گا. اور دوسری قسم کی جو ہدایت ہے، جو عملی، وہ صرف متقین کے لیے. اور تقوی کے بھی درجات ہیں، لیولز ہیں تقوی کے. کم بھی تقوی ہوتا ہے، تھوڑا بھی تقوی ہے، اور بہت زیادہ بھی. کسی کا تقوی عمر جیسا ہوتا ہے، کسی کا کم درجے کا ہوتا ہے. ہدایت کس درجے کی کس کو ملنی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے، اسی درجے کی ہدایت اس کو مل جاتی ہے. اچھا، عام طور پر کیا ہوتا ہے
کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں بدلتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں قرآن پڑھتا ہے، فلاں حافظ ہے، اس میں چینج نہیں آئی. سننے کو ملتا ہے یہ ورڈ، عام طور پہ مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے، پڑھے دیکھے ہیں پڑھنے والے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن پڑھنا نہیں چاہیے، قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے؟ نہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں 2 قسم کی ہدایت ہے. ہدایت ایک ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج، رہنمائی، اور توفیق کیا ہے؟ کرنے کی صلاحیت. جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنی ہی رہنمائی ملے گی. ہم بلیم قرآن کو یا اللہ کو نہیں کر سکتے. قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے. ہمارا عمل نہیں بدلتا ہے تو اس میں لوگوں کا قصور ہے. اگر کسی کا عمل نہیں بدلے تو اس میں کیا قرآن کا قصور ہے؟ نہیں، اس میں ان لوگوں کا قصور ہے جو بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں. زمین اچھی ہو تو بہت اچھا پھل دیتی ہے، اور زمین خراب ہو، بہترین پانی، بہترین بیج، بہترین کیئر اور بہترین کیئر ٹیکر، اس کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو قصور کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پڑھنے والا خود کیسا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اچھا، اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے یا تقویٰ مانگنا ہوگا. دلیل کیا ہے اس کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی نفسی تقواہا وزکاہا وانت خیر زکاہا وانت ولیہما ومولاہا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو میرے نفس میں تقوی پیدا کر اور اس کو پاک کر، اور تو بہتر پاک کرنے والا ہے، اور تو دوست بھی ہے اور ہمارا مولا بھی. تو یہ دعا ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں یہ دعا ملے گی. تو اس دلیل کے مطابق اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ہمیں تقویٰ مانگنا چاہیے. تو یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید جو لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتری، معزز ترین کتاب ہے، تعظیم والی کتاب ہے. قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب المبارک، کتنے نام ہیں اس کے؟ لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں ہے، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے. تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، اور ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گی، راستہ ملے گا. لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے. متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے. ایک اور چیز، الکتاب، ساری کی ساری کتاب، ٹوٹل کتاب، قرآن کے کسی حصے پر شک کرنا نہیں چاہیے. قرآن پورا کا پورا سچ پر مبنی ہے. اب دیکھیں اس میں الکتاب آیا کہ کتاب اور الکتاب میں فرق ہے. کتاب عام کتاب ہوگی، اور جب الف لام لگا دیا جائے گا خاص کتاب اور ساری کی ساری کتاب، اس میں استغراق آئے گا. استغراق مین کتاب کا ہر حکم اور ہر لیول پہ ہی آئے گی. اس میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہوئی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس میں کوئی چینجنگ رد و بدل نہیں ہوئی. اچھا، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ متقین کی صفات کا ذکر کر دیا ہے. متقین کون ہوتے ہیں، تقوی والے کون ہوتے ہیں، یہ پڑھ کرنے کے بعد اگلی آیت پہ آئیں گے. الذین یؤمنون، الذین اسم موصول ہے، یہ لوگ کے معنی میں آتا ہے، وہ لوگ، وہ سب لوگ، دا ٹوٹل مین. اب کہیں بھی ہم الذین پڑھیں گے اس کا مطلب ہے وہ سب لوگ، وہ لوگ. یؤمنون، یؤمنون امن سے نکلا ہے، آمن یؤمنو، اس کے حروف اصلی ہیں حمزہ میم نون. امن سے، ایمان، ایمان مان لینا. کس چیز کو ماننا؟ دل سے ماننا، زبان سے ماننا، عمل سے ماننا. کس کو ماننا؟ بالغیب، ان چیزوں کے لیے جو غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نگاہوں سے اوجھل ہے، جو نظر نہیں آتی.
اور اس طرح سے ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. دیوار کے پار اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ دیوار کے باہر جو کچھ ہے ہم اس پہ ایمان لائیں؟ نہیں. تو دیکھیں الف لام کا میننگ ہوا غائب نہیں آیا، الف لام آیا ہے. الغائب وہ خاص چیزیں جن کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے. دل سے، زبان سے، عمل سے ان چیزوں کو ماننا ہے جن کا حکم دیا گیا. یعنی الغائب خاص غائب کی چیزیں. کیا نظر نہیں آتا؟ کیا کیا نظر نہیں آتا جن کو ماننے کا حکم دیا گیا؟ اللہ نظر نہیں آتا. دوسرے نمبر پہ فرشتے نظر نہیں آتے. تیسرے نمبر پہ آخرت، جنت، جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں. انبیاء ہم نے نہیں دیکھے. جو ایمان لاتے ہیں غائب پر. غائب کا اپوزٹ کیا ہے؟ حاضر. اچھا حاضر پر ایمان لانے سے کیا ہوگا؟ کیا کمال ہوگا؟ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو سامنے ہے، اس پہ ایمان لائیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال کس میں ہے؟ جو نظر نہیں آ رہا اور جو ہمارے خالق نے کہا ایمان لیا، آپ نے کہا ہم نے مانا. سمینا و اطعنا. دیکھ کر ماننا تو ماننا نہیں. دیکھ کر کون مانا تھا؟ فرعون مانا تھا. موت کے وقت جب اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھا، جب وہ ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ میں رب موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں. کیا کہا گیا؟ اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے اور وقت گزر گیا ہے. تقویٰ کی پہلی علامت، اللہ سے ڈر کی پہلی علامت کیا ہے؟ غائب پر ایمان لانا. کیا الغائب؟ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں دکھتی یا ہم کو نہیں مانتے. جیسے کہ مثال کہ کہتے ہیں کہ آگ میں بھی زندگی ہے. آپ نہیں مانتے، نہ مانیں، اس سے آپ کی ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ان حقیقتوں کو مانیں جن کو کہا گیا ہے کہ آپ مانیں. دل سے یقین کریں، زبان سے اقرار کریں. کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. کہ میں ایمان لایا اللہ پر، والملائکۃ اس کے فرشتوں پر، وکتابہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وقدر خیرہ وشرہ اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد جی اٹھنے پر بھی. سیکنڈ صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یقیمو کیا ہے؟ اس کے حرف اصلی کیا ہے؟ قا واو میم. یہ حرف اصلی ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے. کس میں؟ مستقیم میں. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقامہ یقیمو اقامت، سیدھا کرنا، اسٹریٹ، سموتھ. جب لکڑی کو بالکل کاٹ کر چیر کر سیدھا کر دیا جاتا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے تو اسے کہتے ہیں اقام العود، کہ اس لکڑی کو سیدھا کر دیا گیا. اور جب بازار بالکل گرم ہو جاتا ہے، جب بھر جاتا ہے اور بازار چل پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اقام السوق، کہ بازار گرم ہو گیا، اب چل پڑا، اب کام شروع ہو گیا. وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لیٹی ہوئی ہے اس کو کھڑا کر دیں. قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کی شرائط اور اس کے ارکان کو پورا کرتے ہوئے نماز ادا کرنا. ارکان کیا؟ وقت کی پابندی، قبلے کی طرف رخ کرنا، طہارت، اور کیا؟ نیت، اور طریقہ درست ہونا. کون سا طریقہ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. حدیث میں ہے ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے جلدی جلدی نماز ادا کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرنے آیا. تو آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإن ما لم تصلی فإنک ما لم تصلی. لوٹ جائیے، نماز پڑھیے. تو آپ نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ گیا، دوبارہ اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھ کے واپس آیا اور سلام کی. آپ نے پھر یہی فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی. واپس لوٹ جائیے اور نماز ادا کیجیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار پھر دوبارہ گیا اور نماز پڑھی، واپس آیا تو پھر فرمایا ارجی فصلی فإذا لم تصلی. اس نے فرمایا آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں کیسے پڑھنی ہے. تو آپ نے پھر اس کو سمجھایا اطمینان سے، رکوع کرنا ہے، پورا جھکیں، پھر سیدھا بیٹھیں، پھر سجدے میں پورا جائیے، پھر پورے ٹک کر سجدہ کیجئے، اس کے بعد واپس آئیے. اس طرح تعدیل ارکان کہتے ہیں اس کو. نماز کا رکن ہے یہ.
اطمینان سے نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ ٹک کر نماز ادب کے ساتھ نماز پڑھنا ٹک کر ادب کے خلاف ہے جلدی سے نماز پڑھنا۔ جیسے کچھ لوگ ابھی رکوع میں گئے نہیں اور کھڑے ہوئے، سجدے میں ابھی پورا سجدہ کیا نہیں تو باہر ہے، تو یہ اس طرح سے مددگار نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم تعدیل ارکان اور اس کے اقامت یقینوں کو سمجھنے کے لیے ایک ہی لفظ کو سمجھ لیں، اطمینان، سکون سے نماز پڑھنا، اور اس کا طریقہ نماز نبوی ایک کتاب ہے، اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح حدیث میں قرآن پاک کی حدیثوں کے ساتھ پورا تذکرہ ہے نماز کا، اس کو دیکھ کے اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ اچھا آگے فرمایا الصلاۃ، صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ دعا کو، اور الف لام آیا تو الصلاۃ، اس میں فرض و نفل تمام آئیں گے، اور خاص طریقے پر ادا کی گئی صلاۃ، خاص طریقے پر عبادت جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور بتایا۔ تو فرمایا کیا؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا اس سے پہلے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ آیا ہے قرآن پاک میں تو ہم جہاں بھی بیٹھیں گے دعا پڑھیں گے، دعا مانگیں گے تو صلاۃ ہو گئی۔ اس کے ساتھ دیکھیں الف لام کا ذکر آیا ہے، تو وہ خاص نماز، وہ خاص عبادت جس کا ذکر کیا گیا، جس کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، اور جس کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ رزق نہ ہوں، رازا کا یہ اس کے حروف اصلی ہیں رازا آف، رزق، رزق ہر وہ چیز، ہر وہ ٹیلنٹ، ہر وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ ہو، رزق کہلاتی ہے۔ نہ کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ اہدینا، یہ وہی والا نہ ہے، ہمیں جو رزق ہم نے ہم ان کو دیا، ہم وہ سب، ينفقون اس کا حروف اصلی ہے نون فا قاف، نفق، نفق کس کو کہتے ہیں؟ ہم سوراخ کو۔ اچھا رزق کیا ہے؟ ہر نفع مند فائدہ مند چیزیں، اور جو بھی فائدہ مند چیزیں ہم نے دیا صرف خود پر وہ خرچ نہیں کرتے بلکہ بانٹتے ہیں۔ انفاق کہتے ہیں سوراخ کو، یعنی کہ جیبوں میں سوراخ ہے، یعنی کہ وہ خرچ صرف اپنے اوپر نہیں کرتے ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیا، اسے آگے بھی دیتے ہیں۔ اچھا اگر ہم اس کا صرف مال کہیں، رزق کو اگر ہم کہیں صرف مال، تو اس میں زکوٰۃ، صدقات اور نفقات تینوں آئیں گے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ واجبہ، جو ہم نے ہر سال کے بعد یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو پے کرنی ہے ہر سال کے بعد اپنے مال کا 2.5% حصہ، اس کو کہیں گے زکوٰۃ واجبہ۔ صدقات مستحبہ، وہ کیا ہے؟ اپنی پسند، اپنی شوق، اپنی مرضی سے جو ہم خرچ اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیں۔ اور نفقات لازمہ، وہ کیا ہے؟ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کیا ہے، یعنی بیوی بچوں پر، یہ بھی نہ۔ تو یہ مال میں 3 کیٹیگریز آئیں گی، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ، نفقات لازمہ، یہ تینوں چیزیں مال کے اندر آئیں گی۔ تو شرائط کیا ہیں؟ اس کی بھی شرائط، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کیا؟ جہاں تک خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں تک کرنا، اس سے زیادہ دکھاوے کے لیے پمپ اینڈ شو نہیں کر سکتے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بخل نہ ہو، جتنا کرنا چاہیے اتنا نہ کرنا، کرنا چاہیے لیکن نہیں کیا، مطلب روک کے کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتصاد، اعتدال، جتنا کرنا چاہیے اتنا کیجیے، اسراف اور بخل نہ کیجیے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے متقی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اور ہر رزق اور ہر نفع بخشیش جو اس میں علم بھی آ جائے گا، وقت بھی آئے گا، ٹیلنٹ بھی آئے گا، ہر خاص صلاحیت جس سے ہم دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، بہترین کام دے سکتے ہیں، اسے ضرور لیں۔ جہاں بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو پیش کریں خرچ کرنے کے لیے نظر۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اپنے مخلوق کو سمجھے اور صحیح رہنمائی فرمائے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے کی۔ اگر ہم ٹیکسٹ کی طرف دیکھیں تو ذالک الکتاب، یہ کتاب دی ہے آپ کو، اس میں شک نہیں ہے، لا ریبہ، اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ ہدایت متقین کو ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو تو اس کتاب سے تو یہ کام کرنے ہوں گے۔ کون کون سے کام؟ غیب پر ایمان لانا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے اپنے ارکان کے ساتھ، اور جو بھی رزق اور جو بھی نفع بخشیش ہمارے پاس ہے اس سے ہم نے ڈھانپ کر چھپا کر نہیں رکھنا ہے،
اس کو خرچ کرنا ہے، وہ لوگوں میں بانٹنا ہے اس کی ضرورت کے مطابق۔ آگے کیا فرمایا، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ، اور وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، بما یہ بھی دو لفظ ہیں، با ساتھ، یہ با ہم نے کہاں پڑھا ہے، بسم اللہ، با ساتھ، ما جو، انزلہ نزلہ، یہ نون زالام حروف اصلی ہیں اس کے، اس کا میننگ ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا، اس اور الی کا، یہ بھی دو لفظ ہیں، الا طرف، اور کا مخاطب کے لیے آتا ہے، آپ کی طرف، آپ کی طرف کس کی طرف، آپ سے مراد ہے صلی اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کیا کیا نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، اس کے علاوہ بھی رہنمائی نازل ہوئے، صحیفوں کی شکل میں، رہنمائی کی شکل میں، اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ وما انزلہ، اور جو بھی اترا، من قبل، قبل ہوتا ہے آج سے پہلے، قاب پھر مخاطب کے لیے آ گیا، من سے، اچھا وہ نزول جو آپ سے پہلے نبیوں پر آیا، کون کون سی کتابیں اس میں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، ٹھیک ہے، ان سب پر بھی ایمان لانا ہے، وبالآخرات ہم یوقنون، اور آخرہ کیا ہوتی ہے، آخرت سے ہے، آخر صفت ہے، آخری دن قیامت کا دن ہے، آخرت میں آنے والی مراد ہے قیامت، والبعث بعد الموت، اور کیا ہے، ہم یوقنون، اس پر یقین رکھتے ہیں، یقین یعنی شک و شبہ سے پاک، پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ ہے، اور یقین کا درجہ آپ یاد رکھیے علم سے بڑھ کر ہے۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں آخرت کے آنے پر کوئی شک نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ان کا حساب ہوگا ایک دن، اور اولئک، وہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں، ہدایت کون سی، اب یہاں ہدایت کون سی ہے، وہ ہدایت علمی اور ہدایت عملی دونوں، کیونکہ علم آنے کے بعد جو آپ کو عمل بتائے گئے ہیں، احکامات، اس میں ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد وہ کون ہوں گے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے، مفلح کون ہوتا ہے، مفلحون کی جمع ہے، مفلح ہوتا ہے فلاح پانے والا، اور مفلح کہتے ہیں کاٹنا، چیرنا، ایسی کامیابی جو محنت کے بعد آئے، مشکل چیز، یعنی دنیا مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، فلاح فارمر کو بھی کہتے ہیں، کسان کو، کسان کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زمین پر ہل چلاتا ہے، زمین کو چیرتا ہے، نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اور فصل تیار ہونے کے بعد اسے کاٹتا ہے، چیرنا سے شروع ہو کر کاٹنا آخر میں، شروع میں چیرنا اور آخر میں کاٹنا، تو وہ ہے کامیاب ہونے والا۔ مفلح کون ہے، جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں کرتا، آخرت کے لیے بھی کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم ان آیات کو جو کہ متقین کے بارے میں بتا رہی، اگر ہم سورۃ فاتحہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں، ملا کر دیکھیں، تو وہاں پر ہم نے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی، جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، وہاں بھی آغاز تھا، پھر وہاں پر اختتام تھا، پھر ہم نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اتنا بڑا ہے تو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے آگے جھکنا چاہتے ہیں، عبادت کے لیے ہمیں رستہ چاہیے، اور رستہ کن کا چاہیے، جن کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، کون سے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام کیا، غیر المغضوب، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن کے پاس علم تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کر سکتے، ولا الضالین، اور ان کا بھی نہیں چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی کوئی عمل ہے، تو جن کے پاس علم اور عمل نہ ہو ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، چنانچہ ہم نے وہاں دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چاہیے اگر واقعی سچ ہے تو آؤ تو اس کتاب کو پڑھو، دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی۔ اچھا، دعا کرنے کے بعد کیا ہم انتظار کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، دعا کے بعد حاصل کرنے کے لیے کوشش شرط ہے، دعا مانگتا رہتا ہے اور کوشش نہیں کرتا تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اولاد چاہیے، شادی کرنی پڑے گی،
جاب چاہیے تو اب ہمیں پیپر دینے پڑیں گے، جا کے ڈھونڈنا پڑے گا، اپلائی کرنا پڑے گا۔ رزق چاہیے تو ظاہر ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی ڈگری چاہیے اس کے لیے جا کے ایڈمیشن لے کے پڑھائی کرنی پڑے گی۔ اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کتاب پڑھنی ہوگی۔ واقعی چاہیے کتاب کھولیں گے، پڑھنے کی کوشش، سیکھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو وہاں جائیں گے جہاں کوئی سمجھانے والا ہو، ہمیں پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے، اس سے آگے کیا ہوگا، ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے کتاب چاہیے، وہ بلند و بالا کتاب، کتاب عظیم۔ کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہو۔ دنیا میں کوئی بات بھی اوتھینٹک نہیں ہے، کسی انسان کی بات حتمی نہیں ہے، کوئی علم مکمل علم نہیں ہے، کوئی عقل کامل نہیں ہے، ہر جگہ کمی ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں ہے۔ ایک بات، اور پھر ایک بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ہو جاتی ہے، ایک تھیوری آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا رد بھی دوسری تھیوری۔ اس طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے، ہسٹری، آج کا علم اتنا ہی ہے جتنا کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ہسٹری اور پاسٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں ایمبیگیوٹی ہے، کبھی کیسا علم آتا ہے، کبھی کس طرح سے، کل کا فیوچر کا کسی کو نہیں پتا۔ ہمارا نالج، ہماری عقل، ہر چیز مختصر ہے، ہماری عمر بھی۔ لہٰذا انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، ایسی کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ 1400 سال سے کسی قسم کا رد و بدل اس کتاب پاک میں نہیں ہے، اس میں باطل کا علم داخل نہیں ہے۔ یہ بالکل صاف ستھری کتاب ہے جس نے عربوں کو بھی عاجز کر دیا تھا، جو اپنے آپ کو لفظوں کا بادشاہ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو شاعر کہتے تھے، جو اپنے آپ کو ہر قسم کی تصنیف سے بالاتر سمجھتے تھے۔ تو اطمینان سے کھولو اور پڑھو، مگر ہدایت اس کو دیں گے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو گناہوں سے واقعی بچنا چاہتا ہوگا، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جتنی جس کی طلب ہوگی اس کو اتنا ہی ملے گا۔ تقوی دل کی خاص حالت ہے، خاص تڑپ ہے، خاص طلب ہے، خاص ڈر ہے، خوف ہے، مگر یہ عام خوف اور اللہ کے خوف میں فرق ہے۔ تقوی ایسا ڈر ہے جس میں انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے۔ تقوی اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے پھر کچھ کرنے کے کام ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، دل درست کرو، ایمان لاؤ، اعتماد یقین کے ساتھ اٹھ کر، یقیمون الصلاۃ، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور کام کرو، کچھ کام کرو، کچھ پریکٹس کرو، ڈو پریکٹس کر کے دکھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، خاص طریقے سے اللہ کی بات کرو، رکوع سجدہ آداب و احترام شرائط کے ساتھ پابندی کرو، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ درست کرو۔ تو بالغیب یہ ہمارا ذاتی ایمان ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ ہماری اللہ کے ساتھ حقوق العباد ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات درست کرنے ہیں، حقوق العباد ہیں۔ مال خرچ کرو اتنا جس اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اور اپنے لیے، اور جو ہم نے آگے دینے کی ضرورت ہے اسے۔ اور پھر نہ صرف اپنی کتاب جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک بھیجی اس پر ایمان لاؤ، بلکہ ان چیزوں پر بھی جو ان سے علاوہ اور پیغمبروں پر اس سے پہلے آئے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو سب چیزیں، جو سب سسٹم اس وقت چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو سٹارٹ سے شروع ہوا اور آخر تک جائے گا، اس پہ یہ یقین رہنا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بارے میں جو دلیل ہمیں ملتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ کتاب جو ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ امتحان ہے، اس کو ویسے گزارنا ہے جیسے گزارنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کے بعد آپ کا امتحان ہوگا، امتحان کے بعد نتیجے کا دن آئے گا، اس دن جس دن سب لوگ اللہ کے کٹہرے میں، کچہری میں کھڑے ہوں گے اور اپنے ہر اس عمل کا حساب دیں گے جس کے بارے میں بتایا گیا، جس کے بارے میں پوچھا گیا، جس کے بارے میں کہا گیا۔ پھر یہ سب کرنے کے بعد، یعنی کہ پورے ریگولیشن کے ساتھ جب ہم چلیں، تو وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پائیں گے۔ ہدایت کون سی؟ دونوں قسم کی ہدایت، اور پھر
وہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہوں گے، فلاح بھی پائیں گے۔ تو آج کے لیے یہ 5 آیاتیں تھیں جن کا مختصر سا تعارف کروایا۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ ٹیکسٹ بک کھولیں گے اور اس کے جو لفظی ترجمے کو دیکھیں گے۔ الف لام میم ہم نے پہلے کہا کہ یہ حرف مقطعات ہے۔ ذالک یہ اسم اشارہ ہے، یعنی کہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر نزدیک کی چیزوں کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ذالک آیا ہے وہ کتاب، لا ریبا، لا کا میننگ ہے نہیں، ریب کا مطلب ہے شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، لیکن ہدایت ہے لام ایک حرف ہے کے لیے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں حروف کے بھی میننگ ہے، تو لام کے لیے کا لفظ آتا ہے متقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہدایت متقین کے لیے۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، وہ یقیمون الصلاۃ، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم اور جو رزق ہم نے ان کو دیا، ينفقون اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل جو بھی نازل کیا، علیکا آپ کی طرف، یہ بھی 2 لفظوں کا مرکب ہے، الا اور کا، آپ کی طرف، فما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلی آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ سب، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ اولئکا اور وہی لوگ، علی خدن ہدایت پر ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، ہم جہاں بھی آئے گا وہ سب ان کی طرف، دیم کی میننگز، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم وہ سب، المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ایکسکیوز می میم، صدق اللہ العظیم۔ جی میم ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ جی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحاب الاجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے یہ 5 آیات تھیں سورۃ بقرہ کی سٹارٹنگ۔ انشاءاللہ آگے ہم متقین کے بعد پھر ہم اگلی نشست میں کافروں کا اور کچھ منافقین کا تذکرہ پڑھیں گے۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوگی۔ جی میم، میم بہت آپ شکریہ۔ کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے میم سے تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر لے، اور ہمارے پاس یہ بھی دیکھیں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں۔